नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अब जो है बड़ी ज़बरदस्त बातें होने वाली हैं मियांदाद साहब की जानिब से। मियांदाद साहब जो है वाइस चेयरमैन हैं, आप लोगों के वाइस चेयरमैन हैं जनाब। और LLCF एक ऐसा इदारा है जो कि मियांदाद साहब और इंजीनियर नजीब हारून की सरपरस्ती में 2012 में जो है नॉर्थ कराची जैसे इलाके में इन लोगों ने ये स्कूल कायम किया। एक एजुकेशन के हवाले से एक ऐसी चीज़ कायम की जहाँ पर बच्चों के लिए ना कि पढ़ाई ना कि तालीम बल्कि एक वक्त का खाना भी उनको मैसर किया जाता था। और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने जो देखी चीज़ें और मैंने जो थोड़ा होमवर्क किया उसके हवाले से आप लोगों को बताऊंगी कि बच्चों का ख्याल इस तरीके से रखा जाता था कि उनके कपड़े ना खराब हो, उनके कपड़े बार बार वॉश हो जाए, उनके सर में जो है वो जुएं ना हो जाए, उसके लिए प्रॉपर सैलून्स वगैरह का भी LLCF में इंतजाम है। तो आइए आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाते हैं, फिर मौजूद मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। मिलकर एक वीडियो देखते हैं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखी LLCF जिसका पूरा फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ, ल्यूमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन। अब हमारे साथ मौजूद हैं इनकी ज्वाइंट सेक्रेटरी समरीन खान, जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। मुझे तो इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो मेरे बारे में बातें की मैं तो खुशबाश हो गई, खुशखुर्रम हो गई। तो आपकी मुलाकात करवाती हूँ अपनी नई सहेली से जिनका नाम है समरीन खान। अस्सलाम वालेकुम समरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको और हमारे सारे देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम। और जनाब डेफिनेटली जो आपने शुरू किया कि आपको सहेली मुझमें से मिली है, क्योंकि आपके ड्रामास को मैं देखती रही हूँ और आपके एक्ट को जज करती रही हूँ। बड़े माशाल्लाह से आप उस पर डूब के निकल के उभर के बाहर आती हैं। और यहाँ अपने सफ़र का आगाज़ भी हम इसी तरह से करने जा रहे हैं कि जब ल्यूमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन 2012 में हमने स्टार्ट लिया तो हमने ज़िला वस्ती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जो है वो अपना समझिए कि फोकस पॉइंट बनाया। फिर उस पर यह हुआ कि मुख्तलिफ रिसर्च करके इस चीज़ को हमने जज किया कि जो नॉर्थ कराची का एक पर्टिकुलर एरिया है, बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। हाँ। गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं, उसके बावजूद वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे किताबें, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म, 100 खर्चे। बिल्कुल 100 खर्चे हैं। 100 खर्चे से सलमान भाई का भी इंट्रोडक्शन कराते हैं, देन बात आगे कंटिन्यू करते हैं। सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग है LLCF से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलमान साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इनवाइट करने का। खैर खैरियत से हैं आप? जी जी आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। और समरीन के पास दोबारा से जाते हैं। जी समरीन, कंटिन्यू कीजिएगा। जी जनाब, तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि ल्यूमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन ने एक अज़्म किया कि हमें भी इल्म की शमा जलाए रखनी है। हमें भी ये कोशिश करनी है कि अगर एक बेहतरीन पाकिस्तान चाहिए तो उसका हर फर्द पढ़ा लिखा और बाशऊर भी होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए ल्यूमिनरी लर्निंग सर्कल फाउंडेशन LLCF ने ये डिसाइड किया कि अब अपनी टीम लेके मैदान में उतरेंगे। और हमने 35 बच्चों के स्कूल से आगाज़ किया। नॉर्थ कराची ही के नियरेस्ट हमने बिलाल कॉलोनी जैसे इलाकों में कैंप्स लगा के वहाँ से बच्चे रजिस्टर्ड किए। बिल्कुल एक फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में स्टार्ट होने वाली NGO है। और उसको सिर्फ हमारा अज़म और हमारा जज्बा आगे लेके चला, और जैसे जैसे वो बढ़ता गया लोग उस पर जुड़ते चले गए माशाल्लाह। उसके बाद हमारा एक स्कूल बना नॉर्थ कराची सेक्टर 11E में, जहाँ पे हमने किराए पे कमरे लेके स्कूल का आगाज़ किया। लेकिन जो चीज़ शुरू से चेक की गई वो ये थी कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन घरों से आते हैं, डेली वेजर्स, अंडर प्रिविलेज सोसाइटी कम्युनिटी से, वहाँ पे माँ बाप दोनों कमाने निकल जाते हैं। जब रात को वापस आते तो फिर वो जो कुछ लाते हैं उनका बच्चा खाता है। तो जब पेट खाली होगा तो दिमाग कहाँ से काम करेगा? बिल्कुल। लिहाजा ये फैसला किया गया कि हमने एक वक्त का खाना भी देना है, बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट, अच्छा ऐसा कॉम्बिनेशन जो उनकी हेल्थ के लिए मुनासिब हो। ठीक है। लिहाजा ये सफ़र बढ़ता रहा और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी जावेद मियांदाद कैंपस अपने पूरी शान के साथ सेक्टर 11 नॉर्थ कराची में मौजूद है। ये 2 मंजिला इमारत है, फुल ऑफ अकोमोडेशन। और हमारा तरीक़ाकार क्या है, अलग अलग इन्वायरमेंटल सिस्टम्स हैं। 400 बच्चा आज हमारे पास पढ़ रहा है। साथ ही अल कुरैश प्राइमरी के नाम से स्कूल है जो अडॉप्टेड है, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन से हमने ये लिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे गाइडलाइन के साथ ट्रेन टीचर्स के साथ इसको चलाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो जो 400 बच्चे हमारे पास आते हैं वो दिन के 10 घंटे वहाँ रहते हैं।
آپ اپنی ویڈیو میں دکھا چکی ہیں, آپ وضاحت کر چکی ہیں. یہ تمام بچے ہیں جن کی سروے ہوتی ہے. ہمارا باقاعدہ ایک پروسیس ہے, رجسٹریشن کرتے ہیں, رجسٹریشن کے بعد 2 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں, اس میں صرف ایتھکس پہ کام کرتے ہیں. واو. کیسے بیٹھنا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیسے فرینڈشپ کرنی ہے, کیئرنگ, شیئرنگ, یہ سب کچھ لفظ نہیں ہے بلکہ عمل کر کے دکھانا ہے. ویری گڈ. کھانے پینے کے طریقے, واش روم جانے کے طریقے, ایوری تھنگ از جسٹ ٹاٹ دیئر. اب پھر کیا ہے, ہم اس کے بعد ان کو 2 ماہ کے بعد کتابوں سے اتنی محبت دلا دیتے ہیں, کاپیوں پہ ایسی رغبت کر دیتے ہیں کہ وہ مچلنے لگتے ہیں نا کہ ان کو کاپی کتاب چاہیے, اور وہ اسے گفٹ کے طور پر دی جاتی ہے. پھر ان کو یونیفارم کی سہولت ہے, شوز ہے, بیگ سے بالکل فری. ہمارا اسکول پری چل رہا ہے, پری اسکول میں بچے آتے ہیں, وہیں پڑھتے ہیں, وہیں اپنے ایک انوائرمنٹ سے دوسرے سے جنکشن بیسڈ. میتھمیٹکس کا ایک انوائرمنٹ ہے, اردو کا ہے, قرآن ہے, وضو خانہ ہے, باورچی خانہ ہے, جو آپ نے بھی بتایا, کچن ہمارا پریمیسز, پورا کیفیٹیریا اور اپنا ان ہاؤس کچن چل رہا ہے, سیلون ہے, کلینک ہے, لانڈری ہے. یہ سارا کچھ ہے کہ بچہ جو 10 گھنٹے وہاں رہتا ہے نا, ایک اس کے لیے چھوٹے سے گھر کی طرح ہے وہ. واو. تو وہ اس کا دوسرا گھر ہے. لہٰذا یہ تمام جو طریقہ کار ہمارا ہے, اس کو لیتے ہوئے اب آگے چل رہے ہیں, اور ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ, اس کے بعد وہ کلاسز کو اٹینڈ کرتی ہیں. واو, ماشاءاللہ سمرین نے تو بڑا بخوبی ہمیں بتایا اور سمجھایا. سلمان صاحب سے جانتے ہیں اسپیئر پروگرام کے حوالے سے. ہم لوگوں نے جو ہماری ریسرچ ہے, وی اسٹارٹڈ 12 ایئرز بیک. تو ہماری ایک ریسرچ, ہم اس پہ بھی کام کر رہے تھے کہ نہ صرف ہم نے فری ایجوکیشن بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے, بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان سے جو انجینئرنگ یونیورسٹیز میں اسپیشلی جو ان کی جو تعداد ہے جانے کی, وہ بہت کم ہو گئی ہے. پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی, اب بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. تو ہم نے جو اندازہ لگایا وہ یہ کہ بچے کا انٹرسٹ ختم ہوتے جا رہا ہے پڑھائی سے, رجحان ختم ہوتے جا رہا ہے. تو اس کو روٹ کاز یہ ہے کہ بچہ ایک ویٹ کیری کر کے اگلی کلاس میں پروموٹ ہو رہا ہے. ابھی ہمارا جو اسپیئر پروگرام ہے یہ ہے ایکچولی سندھ پرائمری ایجوکیشن ریسرچ پروگرام, اسسمنٹ اینڈ ریسرچ پروگرام. اس میں ہم کریں گے یہ کہ ہم ٹرین کریں گے اسسمنٹ سے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز کو, اور اسسمنٹ کس طرح سے لیا جائے گا, اور اینڈ آف ٹرم اب جو ہے وہ 1 to 3 تو ایگزام ہوتے ہی نہیں ہے, کلاس 1 to 3. تو اس میں لیکن ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بچے آگے جاتے ہیں, لیٹ سے کہ اس کو میتھس کا کچھ آتا نہیں ہے یا کوئی چیز میں اس کو ایشو ہے, میتھس کی کسی ایڈیشن میں اس کو ایشو ہے, وہ پروموٹ ہو کے سیکنڈ میں چلے گیا, کلاس 2 میں چلے گیا, تو اب وہ کلاس 2 کے لیول سے اسٹارٹ کرے گا کلاس 2 کا ٹیچر. پرابلم یہ ہے کہ اس بچے کو 1 کا نہیں آتا, تو اب وہ ویٹ کیری کیا اس نے 2 میں, پھر 3 میں, اب جب وہ 4 میں جاتا ہے تو اس کو 1 کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہی اور شی لوزز انٹرسٹ, اور پھر اس کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں. اب ہم اس کا دل لگانے کے لیے کہ اس کا پڑھائی میں دل لگے, تاکہ یہ جو بچے ننھے منھے جب آگے بڑھیں تو ایک کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے ہم نے, کہ ہم دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے یہ کس وجہ سے آگے بڑھا ہے, دنیا کو کس طرح لیڈ کر رہا ہے, ٹیکنالوجی سے لیڈ کر رہا ہے. تو ہم جب تک اپنے بچوں کو انٹرسٹ نہیں ڈالیں گے, پڑھیں گے لکھیں گے, تبھی تو جا کے ٹیکنالوجی میں جائیں گے. تو یہ ایک ہم نے پروگرام انٹروڈیوس کیا. اس کے اندر جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اسپیشلی, میں بہت ان کا شکر گزار بھی ہوں, اور انہوں نے بہت سپورٹ کیا, اور بلکہ ہمارا تو آئیڈیا تھا, انہوں نے پھر اس کو لیڈ کرنا شروع کر دیا. سیکرٹری آف ایجوکیشن جو ہے انہوں نے ہم کو ریسنٹلی انڈورسمنٹ دی ہے, اور اس کے اندر جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں سینٹرل کی میڈم تحسین فاطمہ, ان کا پرسنل انٹرسٹ ہے, بہت زیادہ سپورٹ ہے, جس وجہ سے ہم یہ کرنے کے اس قابل ہو گئے ہیں. اور اب میں بہت خوشی سے یہ بات بولتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کو بہت عجیب سے پرسیپشنز ہوتے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے بارے میں, گورنمنٹ سکولز کے بارے میں. میں آپ کو ایک ایسی فائنڈنگ بتاتا ہوں جس سے آپ کو بھی سیٹسفیکشن بھی ہوگی, خوشی بھی ہوگی, کہ ابھی فی الحال جو ہماری اسسمنٹ ہے وہ 207 سکولز ہیں, 207 سکولز ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اراؤنڈ اپروکسیمیٹ 30,000 بچے کی اسسمنٹ ہونی ہے اس سال, اگلے سال جو ہوگی, ابھی سے سٹارٹ ہو گئی اس کی تیاری جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہے. تو ہم کو جس قسم کی سپورٹ مل رہی ہے ہیڈ ماسٹرز سے اسکولز میں, دیٹ از امیزنگ. جو ابھی تک ہم کو سپورٹ ملی, اور ہم کو بہت زیادہ امید ہے کہ گوئنگ فارورڈ, کیونکہ یہ پورا 1 سال کا پروگرام ہے. ہم نے اگست 1 سے جب سیشن سٹارٹ ہوتا ہے, جب سے سٹارٹ کیا ہے,
اب ہمارے 3 فیزز میں یہ پروگرام. ابھی انٹروڈکشن چل رہا ہے, 45 اسکولز ہم آلریڈی کر چکے ہیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ فیز کے اندر ہم اپنی گائیڈس کے تھرو ٹیچرز کو اویئر کریں گے کہ ان چیزوں کی اسسمنٹ ضروری ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق کلاس 1, 2, 3, 4, 5 میں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جب وہ ایگزامز ہوں گے تو یہ 3 سیشنز میں ہوگا ہمارا پروگرام جو ہمارا پائلٹ ہے. اور اس کے بعد ہوپ فلی اگر یہ سکسیڈ ہو جاتا ہے اور سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ ساتھ رہتی ہے تو پھر ہم اس کو ایکسپینڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. واو زبردست. سمرین کی جانب آئیں گے. سمرین مجھے بتائیے گا 12 سال کا سفر, اور آپ 12 سال سے ہی ساتھ ہیں؟ الحمدللہ یوں سمجھیے کہ جب ہم نے اس کو سٹارٹ لیا تھا تو سٹارٹ ہی کانسیپشنل ایجوکیشن سسٹم سے لیا تھا. ماشاءاللہ. ہم نے ایک ایسا سسٹم جنریٹ کیا تھا کہ اگر کسی کی ریڈنگ اسکلز ویک ہیں تو اس پہ کام کیا جائے, کسی کی رائٹنگ اسکلز ویک ہیں تو اس پہ کام کیا جائے, سائنس کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں تو اس پہ کام کیا جائے, میتھمیٹکس کے نہیں ہیں تو اس پہ کام کیا جائے. اور اسی سفر میں یہ چیز جج کی گئی جو ہمارا اپنا ریسرچ رہا. میں نے آپ کو بتایا کہ نارتھ کراچی کا علاقہ جو ہے اتنا بڑا علاقہ ہے, اتنا بڑا وسیع, اور لیکن ہزاروں کی تعداد میں بچہ اسکول سے باہر. تو اس سفر میں ماشاءاللہ سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو فیس کیا. اس سفر میں ہماری صرف تعلیم کا ہی ہم میدان نہیں چلاتے رہے, ہم نے ڈرائیوز بھی کیے. ہماری ڈرائیوز رہی ہیں, فلڈ ڈرائیو رہی ہے, ہمارے پاس ونٹر ڈرائیوز ہوئی ہیں. سرجانی میں فلڈ آیا, وہاں جاوید میاں سمیت ہم اترے ہوئے تھے. ہمارے لوگوں کو راشن کی ڈرائیو دی جاتی ہیں رمضان میں ان کو, پلس ہمارے ہر سال بچوں کو عید گفٹس ضرور دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. نہ صرف ہمارے اپنے بچوں کو جو پڑھ رہے ہوتے ہیں رجسٹرڈ انرولڈ ہوتے ہیں, بلکہ ان کے بہن بھائیوں کو بھی دیے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے ایک بچے کو ایک نیا لباس دے دیا ہے خوبصورت, تو وہ اس کے گھر کے دوسرے بچوں اس سے مایوس نہ ہوں, ان کو کوئی کمتری محسوس نہ ہو. تو اس کو سب کو جو ہے مینیج کرتے ہوئے الحمدللہ ٹیم کام کر رہی ہے. اینڈ ہیڈس آف ٹو دوز پیپل جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ڈے فرسٹ سے, ہمارے ویل وشرز, ہمارے فیملی ممبرز, ہمارے فرینڈس جو باقاعدہ اس میں نا کسی صدقہ جاریہ کے طور پر چل رہے ہیں. ایون آلسو ہمارے پاس ایک نمبر آف والنٹیئرز ہے, ووکیشنل ٹریننگ سینٹر چل رہا ہے, وہاں سے نکلنے والے نوجوان کوئی 1000 کی تعداد میں تو والنٹیئر ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ. اور جب بھی ہماری کوئی ڈرائیو ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. دیٹ از انکریڈیبل. اب اس سے زیادہ کیا بتاؤں. نہیں سچ میں, اور جیسے اسکولنگ سسٹمز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہم خود بھی وٹنس کرتے ہیں, تو جو میں نے دیکھا میں تو بہت امپریس ہوئی دیکھ کر ویڈیو وغیرہ. مجھے تو بہت اچھا لگا کہ بچوں کا جس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا کوئی بھی اس طرح کے مطلب انڈر پریولیجڈ بچے ہوتے ہیں, ان کے بالوں میں سب سے زیادہ مسائل یہی ہوتے ہیں کہ بھائی جوئیں ہو جاتی ہے یا خیال نہیں رکھ پاتے, کٹنگ بھی ماں باپ نہیں کروا پاتے. آپ ان کے ہاتھوں کے ناخن تک کاٹ رہے ہیں, ان کا اتنا زیادہ خیال کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور 10 گھنٹے جب وہ آپ کے پاس گزار کے جاتے ہیں, ویسے بیسیکلی LLCF کا مشن کیا ہے, آپ لوگوں کا ویژن کیا ہے؟ جناب LLCF کا مشن اور ویژن تو 2 لفظوں میں, ایجوکیشن فار ایوری ون. سلمان بھائی اوور ٹو یو. زبردست. تھینک یو. دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایجوکیشن جب تک نہیں ہوگی ہم اپنی قوم کو, پاکستان کو آگے بڑھانا ناممکن ہے. بالکل. کیونکہ ایجوکیشن بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے آپ کو. تو LLCF نے یہ بیڑا آج سے 12 سال پہلے اٹھایا تھا, سٹارٹ کیا تھا 35 بچوں کے ساتھ, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ لوگ جڑتے چلے گئے بے لوس. بالکل ایسے لوگ انڈسٹری سے, کیونکہ ہمارا جو نارتھ کراچی سے جو اسکول ایریا ہمارا وہ ہے, تو جو نکاٹی ہے نارتھ کراچی انڈسٹریل ایسوسیشن جو ہے, تو وہ ہم کو سپورٹ کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ سب سے بڑھ کے جو نجیب ہارون صاحب ہیں, جو چیئرمین ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے, انجینئر نجیب ہارون صاحب, ان کا ایک سایہ ہے, جس طرح ایک باپ کا سایہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے اوپر, اس طرح یہ 2 افراد ہیں, نجیب صاحب اور جاوید میاں صاحب. تو جس طرح یہ سپورٹ کرتے ہیں, ہر پروگرام میں ساتھ رہنا, بالکل مائکرو لیول پہ آ کے انکوائر بھی کرنا, سجیشنز دینا ایڈوائزری کیپیسٹی کے اندر بھی, اور جس طریقے سے بھی پاسبل ہو سپورٹ کرتے ہیں. تو اب وہ جو آپ کا کوشچن تھا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے, تو بچے کو سب سے بڑا آئی وڈ سے 99% ماں باپ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اچھی جگہ پہ اچھا پڑھے, پڑھ لکھ جائے, کچھ کر لے. اگر آپ
ہمارے پاس نارتھ کراچی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بولنا چاہوں گا کہ ایوری ون از ویلکم. جو انٹرسٹڈ ہے فلانتھرپی میں، جو بھی انٹرسٹڈ ہے وہ آئے، دیکھیں، دے آر ویلکم. سرپرائز وزٹس کریں، بتا کے بھی نہیں آئے، سرپرائز وزٹس کریں. آ کے بولیں کہ جی ہم نے سنا تھا، ہم نے دیکھنا ہے اسکول. آپ آ کے دیکھیں تاکہ انٹرسٹ پیدا ہو، لوگ اس کام میں آگے بڑھیں. تو اس کے اندر ہم فری ایجوکیشن، نہ صرف فری ایجوکیشن بلکہ ان کی تربیت کے اوپر کام، ان کے کپڑوں کا خیال رکھنا. اور اب جو ریسنٹلی ہم نے ایک میڈیکل آفیسر بھی ہے ہمارے پاس جو کہ بچوں کی، آپ نے سنا ہوگا اسٹنٹڈ گروتھ کا پرابلم چل رہا ہے پاکستان میں، تو اب ہم نے اس کو بھی خیال رکھتے ہوئے کہ بھائی یہ ہمارے جو بچے ہیں تو اگر ان میں خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا ہے پرابلم تو ہم ارلی ایج میں ڈیٹیکٹ کر لیں. تو میڈیکل آفیسر از دیئر، وہ پورا ڈیٹا بھی لیتے ہیں، ایڈوائز بھی کرتے ہیں. پھر ہمارا میڈیکل سپورٹ کا پروگرام یہ ہے کہ کنسلٹنسی اور میڈیسنز بہت فری آف کاسٹ ہے، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بچوں کی فیملیز کے لیے، اس کے پورے ہاؤس ہولڈ کے لیے. اگر اس بچے کے گھر میں اس کے دادا دادی نانا نانی بھی ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر اس پروگرام کے پورے میڈیکل کارڈز بنے ہوئے ہیں پوری فیملیز کے. تو ہمارا میڈیکل آفیسر ریکمینڈ کرتا ہے اور ہمارا کلینک ہے وہاں پر، ہمارے ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر دوائی بھی وہی سجیسٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. تو مطلب ہم نے ان چیزوں سے نا وہ جو پرابلمز ہیں کہ پیسے کون دے گا، یونیفارم کہاں سے آئے گا، ہم نے اس سے کر دیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی آ جائے. ہمارا جو ایک کرائٹیریا جو بہت سخت ہے بچوں کی سلیکشن کا. ٹھیک ہے، بچوں کی سلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے اس بات کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا، لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین، آپ لوگوں نے ویڈیو ملاحظہ کی. بڑھتے ہیں سلمان صاحب کی جانب. سلمان صاحب بات وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے آپ دوری چھوڑ کر گئے تھے. بچوں کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ جو بچے جو ہے وہ مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی بچہ جو ہے اسکول میں آ سکتا ہے آسانی سے، تو کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہم بچے کو لیتے ہیں پری پرائمری میں تاکہ پھر ہم ہی لے کے اس کو آگے تک چلیں، اور بیچ میں سے جو بچے آتے ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، بہت مشکل ہو جاتی ہے. پھر ہم ایکسپیریمنٹنگ اس کے اوپر ہو چکی ہے. تو 4 اور 5 سال کے درمیان ہونا چاہیے بچہ. اور اس کے علاوہ ایکچولی ان کے پیرنٹس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ وہ ان کو کتنی اس کے اندر کتنا ان کو شوق ہے اپنے بچے کو آگے لینے اور کیا کیا کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں، کیونکہ یہ لو انکم ہاؤس ہولڈ ایریا ہے پورا، تو زیادہ تر پرابلم کیا ہے، گھٹکے کا پرابلم ہے. تو پیرنٹس کو ہم بتا دیتے ہیں، اگر انفارچونیٹلی ایک ایلیجبل بچے کے پیرنٹس جو ہیں وہ گھٹکے کا ان کو ایشو ہے تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ ہم ایک الگ ایجوکیشن دے رہے ہیں بچے کو اور ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. پھر اس کے علاوہ ہم اینٹی ڈرگ ڈرائیوز بھی کر چکے ہیں اس ایریے کے حساب سے، جس کے اندر ہم کو جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ بھی سپورٹ کرتی ہے. جیسے پاکستان رینجرز ہیں، ان کی بھی بہت سپورٹ رہتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور کہ ہمارے بچوں کے ہم جب بتاتے ہیں تو وہ یہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی ایلیمنٹس تو نہیں ہے جو بچوں کو غلط گائیڈ کریں. اچھا، اس کے علاوہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے سیریس ہیں پیرنٹس، اور ایک سسٹم ہے جیسے پوائنٹس کا سسٹم ہوتا ہے نا کہ جی بلیک ڈاٹ لگ جائے آپ کا لائسنس کے اوپر ہوتا ہے، تو ان کو وارننگز بھی دی جاتی ہیں. پہلے تو 2 مہینے جس طرح میڈم سبرین میں بتایا کہ 2 مہینے تو ہم صرف اس کو ایک ایکلیمیٹائز کرواتے ہیں کہ جی ہمارے ادھر یہ سٹینڈرڈز ہیں، یہ رولز ہیں جو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر وہ جب ہو جاتا ہے وہ پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد بچہ اور پیرنٹس اس معیار پہ پورا اتر جاتے ہیں تو پھر دے کین کنٹینیو. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب تو ماشاءاللہ سورسز آنا شروع ہو گئی ہیں فون کر کے کہ جی ہمارے بچے کو آپ کرائیں. اب ہمارے کو ایک سرٹن کرائٹیریا ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کوئی اس طرح سے کالج لیول پہ یونیورسٹیز میں تو ہوتا ہے کہ جی ہمارے بچے کو آپ رکھ لیں، لیکن اسکول پرائمری پری پرائمری کے لیول کے اوپر پیرنٹس فون کر کے نہیں ہمارے بچے کا کیوں نہیں ہو سکتا. تو بھائی آپ اس کے اندر آتے ہی نہیں ہیں جو ہم نے ایک وہ بنایا ہوا ہے اس کا سانچہ کرائٹیریا. تو اس طرح سے بڑا جینیون کرائٹیریا ہے جو کہ ہر ایک ایگری کر لیتا ہے اس کو کہ اگر آپ پریولیجڈ ہیں تو ظاہر ہے آپ یہ چیز اٹین نہیں کر سکتے، یہ تو ہے ہی انڈر پریولیج کے لیے. بالکل. تو اسی طرح سے پھر جس طرح ہمارا پری پرائمری سے بچہ نکلتا ہے تو اسی کمپاؤنڈ کے اندر اب میں آپ کو دیکھیں سعید غنی صاحب منسٹر تھے
جب ہم کو یہ جگہ انہوں نے دلوا کے دی. ہمارا پروپوزل تھا, جو انجینئر نجیب صاحب ہیں وہ خود گئے, انہوں نے ان کو پورا بریف کیا اس پروگرام کے بارے میں, اینڈ ہی واز سو کائنڈ انف, انہوں نے یہ ہم کو جگہ دی. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو لوگ میٹر کرتے ہیں نا جگہوں پہ, ہر وقت بری بات نہیں ہے. بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے. میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں کہ جی انہوں نے یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے اس ایریا کے لیے. اب آپ بتائیں, ہزاروں بچہ آج سے 20 سال بعد اب دیکھیں وہ اپنے ایریا کو اپلفٹ کر لیں گے. پڑھا لکھا بچہ نکلے گا نا, 500 بچہ, ہزار بچہ. تو سعید غنی صاحب نے وہ ہم کو اس کی اجازت دی تھی, وہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تھرو ہم کو وہ جگہ ملی. ہم نے اپنا کیمپس بنایا. اس کیمپس کے ساتھ ایک القریش پرائمری اسکول بھی ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے LLCF ایز این آرگنائزیشن نے. تو یہی بچے پھر نکل کے اس میں چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ بہت بڑی جگہ ہے. جو پرانے زمانے کے سکولز ہوتے تھے بڑے بڑے گراؤنڈز کے ساتھ, تو ماشاءاللہ یہ جگہ سے تقریباً 2 ایکڑ کی جگہ ہے یہ. تو جو اس وقت ہم کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پورا ہی دے دیا تھا کہ آپ یہ پورا رکھ لیں, لیکن کیونکہ فوکس رکھنا تھا ہم نے کہا کہ نہیں بھائی, ہم نے اپنا ڈائسیکٹ کیا کہ ہم ابھی پرائمری کے اوپر ہیں. اب ہمارے پاس جو ہمارے بچے 3rd میں 4th میں آ گئے ہیں, 5th کے بعد جب سیکنڈری کا کمپاؤنڈ آلریڈی اس کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے, تو جب ہمارا بچہ ہم کو لگے گا کہ ہاں بھائی اب ہم 5th سے 6th میں جا رہے ہیں, تو ہم اس کو ٹیک اوور کر کے بھی انشاءاللہ سیکنڈری اور اس کے بعد اسی طرح سے ہائر سیکنڈری ہم اس کو بھی اسی ماڈل کے تحت کر دیں گے. اچھا, اب اس جرنی پہ کیونکہ اب وہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ کانسیپٹ کیا تھا, اور یہ لوگ اپنے گول کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو اب ہم نے ہمارے چیئرمین کی ایڈوائس کے اوپر ایک ماڈل ہم نے پورا ایک وہ اس کا ایک وہ بنایا ہوا ہے, ایک بک بنائی ہوئی ہے, گائیڈ بک, جو کہ ہماری طرح اگر کسی نے کام کرنا ہے, ہم کو دیکھ کے اگر کوئی چاہتا ہے کہ جی میں بھی ایک, آپ دیکھیں لوگ فلانتھرپی میں تو پاکستان نمبر 1 پہ ہے دنیا میں, بالکل, تو لوگ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم پوری طرح سے ان کو گائیڈ کریں گے. ہم نے ایک پورا بک بنایا ہوا ہے, اس کا بکلیٹ ہے پوری, وہ ہم سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیلپ کرنا لینا چاہتے ہیں ہم کہ کہاں کہاں پہ آپ کو پرمیشنز لینی ہے, کیا کیا کس طریقے سے کرنا ہے. اس کے بعد جب اسکول بن جاتا ہے تو پھر آپ اس کے بعد ہم سے کریکولم میں بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. وہ تو آلریڈی ڈیفائنڈ ہے, مگر یہ ہے کہ کس طرح سے پڑھانا ہے, اسسمنٹ کس طرح سے ہوگی, تو اس طرح سے. اوکے, تو کیمپس جو ہے وہ ابھی آپ لوگوں کا ایک ہی ہے یا برانچز اوپن ابھی مزید ہونی ہے, یا ارادہ رکھتے ہیں, کیا فیوچر پلانس ہیں؟ نہیں جی, ابھی ہمارا صرف ایک ہی کیمپس ہے. آپ اسے کیمپس اسکول کہہ سکتے ہیں, جہاں پہ ایک پری اسکول بھی موجود ہے, جہاں ایک پرائمری بھی موجود ہے, جہاں ایک سیکنڈری بھی موجود ہے. تو ہم نے اپنا ایک ماڈل کھڑا کر دیا ہے. اب جیسے کہ سر سلمان نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی اسے کاپی پیسٹ کرنا چاہتا ہے, they can come, they can have any idea from us نا. ہم اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے, وہ اس آئیڈیا کو کاپی پیسٹ کرے, کوئی اور دوسری NGO, کوئی اور دوسری آرگنائزیشن, اور اسی بنیاد پہ وہ اپنا اسکول کھڑا کرے. تو فی الحال ہم ایک ماڈل ٹاؤن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ماڈل کالونی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نارتھ کراچی کو. صرف اسکول بنا دینا مقصد نہیں ہے, اس کی سراؤنڈنگ پہ بھی کام کرنا ہے. اب جب ہم اپنے بچے کی عادت ڈال رہے ہیں, اس کے اندر پیدا کر رہے ہیں صفائی اور اچھائی دونوں چیزیں, تو پھر اس کے گھر تک جا رہی ہے. یہاں میں ان کی 2 باتوں کو اور سیکنڈ کروں گی کہ ہمارے سرویز ہوتے ہیں نا, تو وہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن ہو رہا ہے. ہمارا سروے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کا بھی ہوتا ہے. ہمارا ہیلتھ کوآرڈینیٹر اور ایک ہمارا کوآرڈینیٹر ایجوکیشن کا جاتا ہے گھروں پہ, سرپرائز وزٹ کرتا ہے, بچے کو ساتھ لیتا ہے, اس کا اپنا گھر کا انوائرمنٹ چیک کرتا ہے, اس کی سراؤنڈنگ چیک کرتا ہے, اور پھر ایز پر چیئرمین سجیشن کہ ہم ان کو ریوارڈ بھی کریں گے جن لوگوں نے اس عادت کو اختیار کر لیا ہے کہ صفائی ستھرائی رکھنی ہے. بیکاز تعلیم کا مقصد شعور بھی تو پیدا کرنا ہے نا. بے شک. پیرنٹس کی اورینٹیشنز ہم ٹائم بائی ٹائم کر رہے ہوتے ہیں, ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. سر سلمان نے آپ کو بتایا کہ گٹکے کے خلاف ایڈمیشن پروسیس میں 4-5 رولز سامنے رکھ دیے جاتے ہیں بچہ یعنی لینے سے پہلے کہ بھائی یہ 4-5 باتیں ہیں. صفائی ستھرائی کا پہلے خیال رکھنا ہے, آپ کے بچے کی گفتگو اچھی ہونی چاہیے. ہم نے تو تربیت کرنی ہے, لیکن چونکہ جب 4 سال کی عمر میں آپ بچہ لے رہے ہیں تو بچہ تو بلینک سلیٹ نہیں ہے, بالکل, ہی از فلڈ ود سو مینی تھنگز. تو وہ پھر اس کو ہم نے گروم کرنا ہے. ساتھ ہی یہ کہ ہمارے بچے کی جو ہے سراؤنڈنگ بھی کاؤنٹ کرتے کہ بچے کو ٹرانسپورٹیشن ایشوز نہ ہو,
جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس کالز آتی ہیں, ہمارے پاس اب ڈی سیز پہ ماشاء اللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کہاں سے کالز آ رہی ہوتی ہے کہ بچے کو لے لیجئے, پھر انہیں سمجھاتے ہیں ایلیجیبل نہیں ہے وہ یہاں پہ ایڈمٹ ہونے کا. ہمارے پاس ہم اس فیملی سے بچہ اٹھاتے ہیں جو کہ ڈیلی ویجر ہے, انڈر پریولیجڈ ہے, لیس اس کی انکم ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا اور موسٹ ولنگ ہے پڑھانے کے لیے. تو اسی سب شرائط میں یہی شرط بھی ہے کہ قریب رہنے والوں کو پہلے موقع دیا جائے, تاکہ جب یہ نکل کے پھیلیں 400 500 وہ پھر 1000 میں اور 1000 سے 1500 بڑھتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ یہاں سے صفائی سیکھ کے جائیں گے نا تو اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا سیکھیں گے. بالکل. یہاں سے اپنے آپ کو صاف رکھنا سیکھ کے جائیں گے تو اپنے گھر میں جا کے ماں کو بھی اسی چیز کی لیے فورس کریں گے. تو جو بیچارے ماں باپ پورا دن گھر سے باہر ہیں, وہ جب تھک کے آئیں گے رات میں تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ٹارگٹ یا ٹاسک ہوگا ان کے لیے. بالکل. لیکن چونکہ اس کو عادت پڑ چکی ہوگی تو یقیناً اپنی زندگی میں اس کو آزماتا رہے گا, اس کو اپناتا رہے گا. انشاءاللہ. سلمان صاحب کی جانب کی بڑھیں گے, ان سے جانتے ہیں. سلمان صاحب, ایک ہی فیملی کا ایک ہی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں آپ لوگ پڑھائی کے لیے, تعلیم کے لیے, یا جتنے بھی بچے ہوں تو وہ سب آ سکتے ہیں؟ یہ بات بھی کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں پر آ گئی ہے بریک. ناظرین, آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی, سلمان صاحب سے جو بات ادھوری چھوڑ کے گئے تھے کرتے ہیں وہیں سے بات کنٹینیو. بتائیے گا, ایک فیملی سے ایک ہی بچہ آ سکتا ہے, اسکول ایڈمیشن حاصل کر سکتا ہے, یا اگر 2-3 بہن بھائی ہیں اور انہیں ضرورت ہے تو وہ آپ کے اسکول کا حصہ بن سکتے ہیں؟ جی, ایلیجیبلٹی کو دیکھتے ہوئے جو بھی ہے, جیسے ایک بچہ آج 4 سال کا ہے, اگلے سال دوسرا بچہ ان کا ہے وہ 4 سال کا ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی ایسا نہیں, ایلیجیبل ہوں تو 2 بچے 3 بچے بھی آ جائیں, کوئی ایسی لمیٹیشن نہیں ہے. اوکے, دیٹس ویری گڈ. لیکن ایج جو ہے وہ 4 سال ہونی چاہیے. جی. اس کے بعد جو ہے ایڈمیشن کا کوئی 4 to 5 5 ایئرس تک ہو, 4 سے اوپر ہو, 5 سے نیچے ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مطلب پھر جی ایڈمیشن پری اسکول میں, ہاں وہ ہے نہیں, کیونکہ وہ ہم لے کے ہی وہیں سے چلتے ہیں ان کو, ہمارا جو پروسیس ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, دیٹس ویری گڈ. اور مزید جو ہے وہ اسٹیمپ سسٹم کے حوالے سے بھی آپ نے ایک بات کرنی تھی, وہ بھی بتا دیجیے. جی, اسٹیم سسٹم یہ تو ایک کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل, وہ ہے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھس. تو یہ کانسیپٹ بیس پڑھائی ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ آج کل کیونکہ گیجٹس کی ورلڈ ہے اور سارا فوکس جو ہے وہ بچوں کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ بچے ہی آگے لے کے چلیں, اور یوتھ جو ہے ہماری 50% مطلب بہت زیادہ ہے یوتھ ہماری پاپولیشن کے اندر. تو یہ ہم کو نا ایک ریولیوشنری چینجز لے کے آنے پڑیں گے اپنے سسٹمز کے اندر. بہت کچھ تو آ بھی چکے ہیں, مگر ایک نئی چیزیں لا کے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. تو اس کے اندر پی ای سی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, پاکستان انجینئرنگ کونسل کا, جو اس کو ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہم سے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر دے وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس اینڈ دے وانٹ ٹو ڈو دس ود LLCF, ہمارے اسکول جاوید میاداد کیمپس کے اندر. تو یہ چیزیں ہیں. جو اسپیئر پروگرام ہے اس کے اندر بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل ہمارے ساتھ ہے, اور یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بغیر, کیونکہ یہ بہت پیشنیٹلی ہیلپ کرتے ہیں. ایک تو ہیلپ ہوتی ہے نا کہ جی اچھا جی ان کی مدد کر, ایک ہوتا ہے ساتھ رہ کے ہیلپ کرنا اپنا ایک ایڈوائزری کیپیسٹی کے اندر. اب آپ دیکھیں پاکستان انجینئرنگ کونسل میں کتنے انجینئرز ہوں گے اور کس لیول کے اوپر ہوں گے. تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایڈوائزز دیتے ہیں, اچھی ایڈوائز دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو اکبر لغاری صاحب ہیں سیکرٹری آف ایجوکیشن, ان کی بہت سپورٹ ہے. اور یہی وجہ سے دیکھیں ہم بھی پھر اسی وجہ سے انکریج ہوتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ ان وین نہیں ہے. بالکل. بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ یار فائدہ کیا ہوگا, تو فائدہ یہ ہوگا کہ اب یہ لوگوں کو بھی نظر آ گیا ہے, جیسے میڈم تحسین فاطمہ ہیں, لغاری صاحب ہیں, یہ ان کا پرائمری مطلب یہ اب بالکل اس کو اچھی طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. جو ہمارا اسپیئر پروگرام ہے یہ آٹومیٹڈ ہے اور یہ آن لائن ہوگا. جو بھی ڈیٹا گیدر ہو رہا ہے وہ CM ہاؤس کی ٹیم سندھ کی, ایجوکیشن سیکرٹری جو ہیں اور جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں, ان کے پاس پوری اس کی ایکسیس ہوگی کہ جو چیز ہم ڈیٹا گیدر کرتے جا رہے ہیں ان کو فوراً پتہ چلتے جائے گا. اور ہمارا کام جو ہے وہ صرف سپورٹ پرووائڈ کرنا ہے.
ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو چیک کرنا، کسی کو مطلب یہ ہمارا بالکل رول نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہم نے بچوں کے لیول کے اوپر اسیسمنٹ کی، اپنی فائنڈنگز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کر دیں. واو. آگے ماشاءاللہ وہ خود ان کو پتہ ہے بہت ساری چیزوں کا، اور وہ بالکل رائٹ ٹریک کے اوپر ہیں انشاءاللہ اگر ہم ساتھ مل کے چلتے رہیں. اور بلکہ دیکھیں جو سیکرٹری صاحب ہیں ان سے جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی تو ہی واز ویری انکریجنگ. انہوں نے بہت ویری سپورٹیو، اور یہی انہوں نے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر لوگ خود آگے آ کے کرنا چاہیں گے تو ہم کیوں روکیں گے، ہم سپورٹ کریں گے. بالکل. تو میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جو لوگ جو فلانتھرپی سے ریلیٹڈ ہیں، جو سکولز میں ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آگے بڑھیں اور کراچی کے سندھ کے سکولز کو دیکھیں پرسنل لیول کے اوپر کیا کیا کر سکتے ہیں، آرگنائزیشن لیول کے اوپر کیا کیا کر سکتے ہیں، اور ہیلپ کریں تاکہ ہم اس پرابلم سے نکلیں انشاءاللہ. کیونکہ آپ یہ دیکھیں ایجوکیشن ایک واحد وہ چیز ہے جس سے ہمارا ملک گرو کر سکتا ہے، اور سسٹم جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہی ہے. آپ لوگ جو LLCF ہے وہاں پر نہ تو بکس کا کوئی خرچہ ہے، نہ شوز کا، نہ یونیفارم کا، یہاں تک کہ ایک وقت کا کھانا بھی آپ لوگ دے رہے ہیں. تو مطلب ناٹ اے سنگل پینی، کوئی 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے جو بھی آپ کے اسکول میں بچہ پڑھتا ہے اس کا، سب تمام ذمہ داری آپ کی. جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ LLCF جاوید بیاداد کیمپس جو ہے وہ ان کا دوسرا گھر ہے. ماشاءاللہ. اور ہمیں ظاہر سپورٹ ہی ان فیملیز کو کرنا ہے جو ولنگ ہیں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، جو افورڈ نہیں کر سکتی. تو جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کی سپورٹ سب سے پہلے بنتی ہے. کھانا کھلانا، پڑھانا لکھانا ایک ماں کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے. تو LLCF کا تمام اسٹاف ان بچوں کے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں جیسے کہ استاد کا ہے. تو انشاءاللہ یہ مشن ہے، اس پہ میں بہرحال دوبارہ سے شکریہ ادا کروں گی اپنے تمام سپورٹرز کا، تمام ویل وشرز کا جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. نکاتی کا بیچ پہ ذکر آیا، تو نکاتی جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں فیصل معیز صاحب موجود ہے. کیپٹن معیز مرحوم نے ہمیں سب سے پہلے سپورٹ کرنا شروع کیا تھا اس حوالے سے. اچھا. جی جناب، نکاتی ڈے فرسٹ سے ہمارے ساتھ ہے. یہ جنگ اکیلے نہیں لڑ رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کے ساتھ لوگ ملتے ہیں تو آپ کے اندر طاقت بڑھتی ہے نا، 1 انرجی سے آپ چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو بھی ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں اس کو سندھ گورنمنٹ اپریشیٹ کر رہی ہے. یہ بالکل سراسر غلط بات ہو جاتی ہے کہ کرنا نہیں چاہتے. ایکچولی کرنے بعض اوقات دیا نہیں جاتا یا کرتے نہیں ہیں ہم. اگر آپ کرنا چاہیں اور آگے بڑھائیں تو کر سکتے ہیں بے شک. تو آئی مسٹ سے کہ سندھ گورنمنٹ بھی اس حوالے سے بہت ہی تعارف والی مطلب ہماری طرف سے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. چاہتے ہیں پیپل آر ولنگ ٹو ڈو سم تھنگ، ٹو چینج سم تھنگ. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ جو ایجوکیشن ہے نا وہ ویپن ہے جس سے آپ ہر جنگ لڑ سکتے ہیں. تو علم کی طاقت سے آگے بڑھانا اس معاشرے کو LLCF نے عادتیں بنانی ہیں اچھائی کی طرف جانے کے لیے. فرام ڈے فرسٹ ٹو اینڈ آف دا لائف انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کی چلیں گی. اور ایک اور بیچ میں بات ایڈ کر دوں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈونرز ہیں، سپورٹرز ہیں، بچوں کو جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ کم از کم 14 سال کی عمر تک ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں تاکہ ان کی جو ایجوکیشن پروسیس چل رہی ہے اس کے بارے میں وہ بھی نون ہوں، تاکہ ہم بھی جو اکاؤنٹیبل ہوں کہ جواب دینے کے کہ یہ بچہ یہاں سے یہاں پہنچا. اور پھر جو اس کی ٹین ایج ٹائم آ جائے گی جب وہ پڑھتے آگے بڑھے گا اور پڑھائی کے شوق کو لے کے آگے بڑھے گا تو پھر انشاءاللہ ایک بہتر انسان بنی جائے گا انشاءاللہ. اور بہت ہی عمدہ کاوش ہے آپ لوگوں کی جانب سے. اور یہاں پر یہ بات کہنا تو لازمی قرار دیتی ہوں میں اس بات کو کہ ایک چھکا ہمیں یاد ہے جاوید بیداد صاحب نے لگایا تھا اور پاکستان کی قسمت بدل دی تھی اور ہم لوگ جیت گئے تھے. اب یہ دوسرا چھکا جو ہے وہ جاوید بیداد صاحب نے لگایا ہے. میں تو ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ جو کہتے ہیں نا وہ گرا باندھ لو کہ ایک چھکا نہیں ہے، اب 2 چھکے ہیں. تو آپ کو 2 چھکے یاد رکھنے ہیں، ایک LLCF ہے اور ایک وہ والا چھکا ہے جس سے پاکستان ٹیم نے فتح حاصل کی تھی. تو بہت ہی خوبصورت کاوش آپ لوگوں کی جانب سے، جاوید بیداد صاحب کی جانب سے، انجینئر نجیب ہارون صاحب کی جانب سے کہ آپ لوگوں نے اس جگہ مطلب ایجوکیشن ہی ایک روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. یہ وہ بچے 400 بچے 400 بچے ابھی آپ کے LLCF میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بالکل ایسے ٹھیک ہے. اور ہر سیشن میں 400 ہی ہوتے ہیں یا بڑھتے بھی ہیں؟ جی دیکھیں کلاس 5 سے بچہ پاس آؤٹ کرتا ہے تو پریویسلی جو ہے پری اسکول میں نیا بچہ لیتے ہیں تو ایک 400 to 500 کا فگر ہے جو بچے اکوموڈیٹ ہوتے ہیں وہاں پہ. تو 400 بچہ ہمارا ٹارگٹ بچہ ہے.
माशाल्लाह माशाल्लाह। और मजीद क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं सलमान साहब? अभी जिस तरह मैडम समरीन बता रही हैं 85 न्यू रजिस्ट्रेशंस हैं हमारे पास। तो आजकल हमारी जो डोनेशन की कैंपेन है वो भी चल रही है। ठीक है। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस काम में आना चाहते हैं हमारे साथ, तो एक एक बच्चे को भी अडॉप्ट करके आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह आपने बताया, इन्होंने बताया था मैडम समरीन ने कि जूते, कपड़े, बल्कि खाना भी होता है, एक हेल्दी मील भी बच्चे को मिलता है कि जब उनके पेरेंट्स जब रात में आते हैं थके हारे काम करके, उनको ये फिक्र नहीं होती कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, दोपहर में एक हेल्दी मील लेके वो जाता है। तो और हमारा जो है वो 10 घंटे का स्कूल है, 7:30 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हम रखते हैं, जिसके अंदर हम उसको रेस्ट भी करवाते हैं। जो मुसलमान हैं बच्चे वो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी सिखाई जाती है उनको। तो ये एक पूरा पैकेज है एक्चुअली। तो इसके अंदर और देखें बहुत सारे डोनर्स जो होते हैं या वेल विशर्स होते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये तो एक बहुत लॉन्ग टर्म आपका प्लान है। हाँ। कि आप शुरू से स्टार्ट करेंगे और 20 साल बाद जाके बच्चा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएगा। हाँ। तो देखें ये चेंज तो ऐसे ही आएगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब अगर शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि स्कूल के ऊपर ज़्यादा बात हो रही थी तो मैं इसका भी जिक्र करता चलूँ कि हमारा एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है जो कि मेन नॉर्थ कराची में यूपी मोड़ वाली ही रोड के ऊपर, मेन रोड पे ही है। और उधर क्या है कि वो रिक्वायरमेंट कि जी जल्द से जल्द नौजवान जो हैं वो कमाने के काबिल हो जाएं, तो ये यूथ एम्पावरमेंट वाले प्रोग्राम्स हैं उधर सारे। तो वो मोबाइल रिपेयरिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ऑटोमेशन, और फिर इसके अलावा लेडीज़ लड़कियों के लिए उसके मेकअप के कोर्सेज हैं, फिर स्विंग ब्यूटिशियन के, इंग्लिश लैंग्वेज के, टीचर ट्रेनिंग, 9 कोर्सेज हैं वहाँ पे। ये सब भी फ्री हैं। 9 कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबरीन आपसे मिलकर, सलमान साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया है खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।